ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਸੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਪਰਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ Okay, let's go. किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं। किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं। सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, मैं हूँ लैला। आज आपसे कोई 3-4 केस हैं जो कि मुतवातर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। उनकी बज़ाहिर हकीकत तो आप सुन रहे हैं, लेकिन उसमें कौन कौन कसूरवार है और उसके पीछे क्या ख़तरनाक मुजरिमों के अज़ाइम हैं, और ये जो रोज़ ज़्यादती के केस सुन रहे हैं आप, बाकी भी लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटाने के केस आप सुन रहे हैं, लड़कियों के बहुत ज़्यादा। तो इसमें असल मुजरिम कौन है और असल कहानी क्या है, दोस्तों ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी का एक रुख तो काफ़ी लोग बयान करते हैं, लेकिन कहानी का जो दूसरा रुख है ना, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो बताते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ज़रा अपनी ना ये हैंड फ्री उठा के कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आपको ना ये जो अभी मुंतहा का केस हुआ है, इसमें जिस लड़के को मुजरिम करार दिया है उसकी माँ का पहले आपको बयान सुनवाना बहुत ज़रूरी है। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਸੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਪਰਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾਏ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਸਾਂ। 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਰੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਕ ਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਛੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੇਰੀ ਮੋਈ ਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਕਲੇ ਸਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਣੇ ਮੁੱਕ ਸਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ याद रख सां। दूए दिहाड़े तो अच्छा जी, ये जो अरसलान की वालदा हैं ये बता रही हैं कि जो अरसलान जो उनका बेटा है जिसको कहीं जगह नहीं मिली, किसी कब्रिस्तान में उसको दफनाना जो है ना उसके लिए मुश्किल हो गया। लोगों ने कहा जुर्म इतने बड़ा किया है मुंतहा के साथ, तो इस अरसलान नामी को हम कहीं भी दफन नहीं होने देंगे। उसकी माँ ये कहती है कि जो दुकान के मालकान थे वो अपने आप को बचाने के लिए इसको, ये वहाँ पे नौकरी करता था, इसको उन्होंने फंसा दिया और दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, मेरे बेटे को निकाला जाए कब्र से। मुझे हमारे बेटे के पास तक हमें नहीं आने दिया जा रहा, पुलिस हमें पास तक नहीं आने दे रही। कोई आपस में मुकमका कर लिया है उस करियाना स्टोर वाले ने और वो जो 3 बंदे और किराना स्टोर पर थे। लड़का जो अरसलान है उसकी इसी माँ का कहना ये है कि करियाने स्टोर वाले के उस बच्ची के बाप से कुछ दिन पहले झड़प हुई थी और उस करियाना स्टोर के मालिक ने ये कहा था कि मैं तुमसे ऐसा बदला लूँगा ना कि तुम याद करोगे। कोई ऐसा कोई मामला था, ठीक है, वो ये कह रही हैं और वो खुद बच रहे हैं। और ये इसी तरह है दोस्तों जैसे पिंकी कोई मंजर आम पर ले आए थे कि ये पूरे पाकिस्तान में जो ड्रग सप्लायर है ना वो ये पिंकी है, जिसकी हालत फ़कीरनी जैसी थी बज़ाहिर। यानी कि बड़ों को बचाने के लिए, असल मुजरिमों को बचाने के लिए जैसे पिंकी को सामने लाए और अब पिंकी का भी पता नहीं कहाँ है, उसी तरह अरसलान के साथ भी हुआ। और इन्होंने बच्ची के साथ ये जो मालकान हैं इन्होंने सब कुछ किया। क्योंकि दोस्तों अकल से अगर आप काम लें तो आप खुद सोचें कि अगर ये मुलाजिम भी उसको ऊपर लेके गया तो 3 ये जो मेन मालिकान हैं ये अगर इतने शरीफ और नेक थे तो इन्होंने इस मुलाजिम से क्यों ना पूछा कि हाँ अभी तुम ऊपर बच्ची को लेके क्यों जा रहे हो, और इतनी देर हो गई ऊपर जाके देखा था कि नहीं इन्होंने कि क्या ऊपर हुआ क्या नहीं हुआ। ये सोचने वाली सवाल है, ये सोचने वाली यानी कि सवाल भी उठने वाला है और सोचने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अब इसके बाद जनाब अली हम केस की तरफ आते हैं।
اشال نامی لڑکی جو جھنگ کی لڑکی تھی 19 سالہ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ایسے ہوا، کیس ریپ کا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کے ماں باپ نے جو پولیس کو درخواست لکھائی اصلی، وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس میں اس کے ماں باپ کا یہ ماننا ہے کہ ہماری لڑکی پہلے بھی 3-4 دن کے لیے گھر سے چلی جاتی تھی، اور اب بھی ہم نے یہ سمجھا کہ وہ واپس آ جائے گی، اور پھر ایسے ایسے ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر عائشہ نامی ایک نوکرانی کا کیس تھا، آپ کے سامنے آیا، جس کے ماں باپ نے اپنی لڑکی کو چھوڑ دیا امیروں کے گھر کام کرنے کے لیے، اور پھر وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے باروں بار آتے تھے اور باروں بار چلے جاتے تھے۔ اور کئی غریب تو ایسے کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیتے ہیں امیروں سے، اور پھر وہ سال بعد ہی آتے ہیں، یا 2 لاکھ لے لیتے ہیں، پھر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لڑکی کس حال میں ہے کس حال میں نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا معاملہ ہوا؟ اچھا، اب اشال کے کیس میں اور اس عائشہ نکرانی کے کیس میں ایک بات جو بڑی شرمناک ہے اور دکھ والی یہ ہے کہ اب ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی پیسوں کا سودا ہو رہا ہے، اور اس نکرانی کے ماں کو بھی پیسے دے کر رمتا کر کے کیس برابر ہو گیا، اور اب یہ بھی جو اشال کے ماں باپ ہیں یہ بھی وہ ودیت والے اور دوسرے چکر میں پڑ چکے ہیں، پیسوں پوسوں والے میں۔ تو دوستو اب ہم آتے ہیں 3 سالہ بچی جو کراچی قائد آباد میں کلثوم 3 سالہ بچی جس کے ساتھ 13 بندوں نے زیادتی کی، 13، اس کے ساتھ بھی زیادتی ایسی ہوئی کہ غریبوں کی بچی تھی، 12 بجے دوپہر کو کھیلنے کے لیے باہر نکلی، اور شام ہو گئی، باپ جب گھر آیا، مزدور تھا اس کا باپ، تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی 12 بجے وہ نکلی تھی۔ تو باپ نے کہا ابھی تک نہیں آئی، باپ ڈھونڈنے نکلا تو بچی جو ہے اس کی بند بوری لاش پھر اس کو ملی، اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب یہ اتنے سارے کیس ہیں، اور ایک کیس جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جو اسلام آباد میں ہوا، لڑکی نے اغوا کر لیا ایک لڑکے کے ساتھ مل کے، فاروق نام میں بندے کو، اس کا فاروق نام نہیں تھا، فاروق نام تھا، مجھ سے غلطی سے فاروق نکل گیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ تو اس لڑکی نے بھی کیا کمالات دکھائے کہ اس نے ایک وقت میں 3 لڑکوں سے تعلقات رکھے، اس نے کہا ان میں سے جو اچھا ہوگا اس سے شادی کر لیں گے، لیکن پھر ایک نے ویڈیو بنا لی، اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اتنا ٹائم گزارا، اب تم دوسرے سے شادی کرو گی، تو اسی چکر میں پھر اس لڑکے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اسلام آباد کے اس لڑکے کو جو فیز 6 میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو برے کام کا تو برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی کیس دوستو ہوئے ہیں، جتنے بھی اس وقت کیس ہوئے ہیں، ان سب کیسوں کا جو نا نتیجہ آپ کو دیتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے۔ اس طرح کے کیس روزانہ ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، دیہاتوں میں ہو رہے ہیں، اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ کچھ رپورٹس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں 6-7-8 سال کی بچیوں کو کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، انہیں مارا بھی نہیں جاتا اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں، اور وہی بچیاں پھر بڑے ہو کے مختلف ٹراماز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت کچھ غلط کام زندگی میں کر جاتی ہیں انہیں ٹراماز کے سلسلے میں، اور وہ بتاتی بھی نہیں ڈر کے مارے، نہ اپنے ماں باپ کو نہ کسی کو، کیونکہ ماں باپ زیادہ تر غریبوں کے ساتھ ایسے تعلقات، ایسی حرکات غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ غریب بچے بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں، اور غریبوں کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم کمائی کے لیے استعمال کریں گے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، اور کوئی خاص ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا۔ تو شرم آتی ہے ایسے ماں باپ پر کہ جو ایجنڈے کے طور پہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان کی چلو عزت کی پرواہ نہ صحیح تو زندگی کی تو پرواہ کر لینی چاہیے ان ماں باپ کو۔ ان کو تو زندگی کی پرواہ بھی نہیں، عزت تو دور کی بات ہے کہ ہم جو اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں، نہ یہ عورتیں گھر میں ٹھیک طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، نہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہیں کہ اولاد کہاں گئی کہاں نہیں گئی۔ اکثر میں بھی یہاں جب واک کرنے دوستوں جاتی ہوں نا، تو رات کو غریب بچیاں میں دیکھتی ہوں اکیلی چھوٹی سودا لینے جا رہی ہوتی ہیں اکیلی، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسی مائیں ہیں جو ان کو اس وقت رات کے اس پہر 9 بجے 8 بجے اکیلے سودا لینے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ تو دوستو پھر میں بہت سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ کون سی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اب تو لڑکوں کی بھی عزت محفوظ نہیں دوستو،
چاہے وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں دنیاوی، ان کی عزتیں جو نا محفوظ نہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں، ہمارے اس اسلامی ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک کسی دانشور نے نا آج ایک بات لکھی ہے، وہ بھی ذرا سنا دوں میں آپ کو، کہ اس نے یہ کہا ہے، اس دانشور نے، کہ ملک میں نا، پاکستان میں ایسے ادارے بنا دی جائیں، ایسی جگہ بنا دی جائیں جہاں پر یہ زیادتی کرنے والے، جن کے ہوس چڑھی ہوئی ہے دماغوں پر، وہ وہاں جا کے نا اپنی ہوس پوری کر لیا کریں کچھ پیسے دے کر، تاکہ بچیوں کی عزتیں بچ جائیں۔ مجھے اب ان کی اس بات پر نا حیرانگی بھی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا دیوار میں سر ماروں ایسے دانشور کی بات پر، یا کیا کروں۔ میں کہتی ہوں کہ وہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کسی بیہوشی کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت ایسے ہزاروں اڈے چل رہے ہیں، اب تو انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ پر لڑکی جو ہے، اور یہ اسنیپ چیٹ وغیرہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے۔ اڈوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں دوستوں، اصلی وجوہات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اصلی وجوہات جو بہت خطرناک ہیں اور ڈراؤنی ہیں۔ دوستو، آج کل یہ جو بہت زیادہ معاملات بڑھ گئے نا لڑکیوں سے زیادتیوں کے اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے، اس کی وجہ صرف ہوس نہیں، بلکہ پاکستان میں ایسے گروپس ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو چھوٹی بچیوں کو، ایک ویگن آتی ہے اس میں وہ اغوا کر کے لے آتے ہیں، اور وہ چن چن کے ایسے بچے اٹھاتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ایسے غریب غربا ہوتے ہیں، جنہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے کتنے بچے ہیں، کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ تو پھر وہ ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، مختلف طریقوں سے ٹارچر کرتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں باقاعدہ، اور پھر ایک ڈارک ویب پیج جو انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ $5000 کم از کم میں ایسی ویڈیو کو یہ فروخت کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ٹارچر کر کے، ہر طریقے سے گندا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ، ہر طریقے سے کر کے ویڈیو بنا کے پھر یہ سیل کرتے ہیں اور خوب پیسہ چھاپتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے جو انکشاف ہوا اسلام آباد میں انسانی گوشت کے سیل کرنے کا، جس میں جاپانی اور پاکستانی دونوں لوگ شامل ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ کے بالکل قریب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پارلیمنٹ کے قریب دھڑلے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی عورت کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں پلاسیٹا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نکال کر ڈاکٹروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ نکال کے آگے سپلائی کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، پھر وہ میک اپ میں استعمال کیا جاتا ہے، میک اپ کی مصنوعات میں، جس سے جوان رہتی ہیں خواتین، کریموں میں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ جبکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ جوان رہنے کے لیے یا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ کسی اور کام کے لیے مجھے لگتا ہے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جوان تو جتنی بھی کریمیں بنی ہوئی ہیں سب پاکستان میں ساری جعلی اور جھوٹی ہیں، اس میں کوئی جوان رہنے والا عنصر نہیں۔ اور یہ جو انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو اگر آپ بوٹوکس کہیں یا فلر کہیں، اس میں بھی اس کا کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے۔ نہ جانے یہ کون سی دوائیوں کے اندر یا کون سے خطرناک آئٹمز کے اندر یا کس کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں باہر فراہم کی جاتی ہیں۔ اور چائنا کے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں چائنیز لوگ ملوث رہے ہیں، بہت کچھ پاکستان میں پہلے بھی ہو گیا ہے، لیکن نیشنل میڈیا پر نہیں بتایا جاتا کہ چائنیز لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ان کی تصویریں یہاں میں لگا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر مصلحت سے کام لیا جاتا ہے، مصلحت انگیزی سے، ہے نا دوستو، مصلحت انگیزی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اشال کا کیس ہوا، عائشہ کا کیس ہوا، یہ جتنے بھی کیس ہوئے، اس میں گناہ گار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، ماں، عورت، ماں۔ باپ تو سارا سارا دن باہر کماتے ہیں، خجل خوار ہوتے ہیں ان ماں اور اولاد کے لیے کمانے کے لیے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، ماں کا فرض ہے اپنے بچوں پر نظر رکھنا۔ اور غریبوں نے تو یہ دھندا بنا لیا، یقین کریں میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں کہ وہ بچوں سے ایسے ایسی کمائی کرا رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ بچے ان کے ہی بچے ہیں۔ ان غریبوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، جو اپنے ہی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہی بچوں سے 8-8 سال کے 6-6 سال کے بچوں کو بیچ رہے ہیں، گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں امیروں کے گھروں میں، اور پھر سال تک منہ نہیں دیکھتے ان کو۔ کئی تو امیر انہیں میں نے بتایا نا 2-2 لاکھ دیتے ہیں کہ سال بعد آ جانا، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔
ایسے کیس کئی گزرے ہیں پہلے بھی کہ ایک جج کی بیوی نے آنکھیں بچی کی نکال دی تھی، سب کچھ کر دیا تھا اس کے ساتھ ظالمانہ، وہ بھی ڈارک ویب والا ہی معاملہ تھا، ڈارک ویب والا معاملہ۔ اس طرح کے معاملات دوستو جہاں بھی آپ دیکھیں، جہاں بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو کہ جیسے کوئی بہت بڑی دشمنی رہی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے ڈارک ویب سے بزنس کا معاملہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پہ خود نظر رکھیں، غریبوں کو سمجھائیں، ان غریبوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یا پھر یہ خود ہی مار دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو اپنے بچوں کی عزت کا خیال نہ صحیح تو ان کی زندگی کا تو خیال کر لینا، بعد میں مار دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ دشمن کون ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کیا آپ کے خیال میں حکومت کو نہیں پتا؟ کیا آپ کے خیال میں ان باتوں کا کسی کو نہیں پتا؟ دوستو یہ دیکھیں کہ یہ نئے نئے قانون بنا رہے ہیں کہ جی جن کے پاس اپنی زمین ہے وہ کوئی گرین پیپر تیار کریں گے، پھر ابھی ان پہ پیسے کھائیں گے۔ پھر انہوں نے وہ جو ایک اور کوئی حکم نکالا تھا کہ ٹاور لگیں گے لوگوں کے گھروں پر، جو نہیں لگانے دیں گے ان پر 5 کروڑ کا یہ ہرجانہ کریں گے۔ تو دوستو آپ کا خیال ہے ایسے لوگ جو پولیس کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور بچوں کو زبردستی انجیکشن لگاتے ہیں پولیو کے، پولیس کو ساتھ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اگر ان کو زندگی اتنی پیاری ہے تو یہ جو غریب بچے اور غریب بچیوں کا روزانہ استحصال ہو رہا ہے، ان کے مجرموں کو سر عام پھانسی کیوں نہیں لگاتے؟ اس ڈارک ویب سائٹ والے جو مجرمان ہیں، جو یہ فلمیں روز بنا کر بیچ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، ان کے پیچھے بڑے لوگ، ان کو کیوں نہیں بند کر رہے؟ ان کی شناخت کیوں نہیں کر پا رہے؟ بتائیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور حکومت تو پھر وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کس کو قاتل میں کہوں۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک اور ایفیکٹ کہ یہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، جیسے منتہا ہے جس کا کیس ہوا ہے، ایسے کیسوں میں نا اپنے قریبی بھی کئی شامل ہوتے ہیں، کزن، چاچے، تائے، مامے، ٹھیک ہے، نزدیکی دوست، ان کو پتہ ہوتا ہے کس ٹائم پہ باپ گھر ہے، کس ٹائم پہ ماں اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ یقین کریں کہ ایسے ہزاروں لاکھوں کیس ہیں جس میں اپنوں نے ہی اپنی بچیوں کے اور بلکہ چھوٹے بچوں کی بھی عزتوں کو پامال کیا، اور بچوں کو ایسا ڈراوا دیا، اور بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ بچوں کو بس ڈرا دیتے ہیں کہ تمہیں ہم مار دیں گے اگر تم نے بتایا، اور وہ سال استحصال کرتے رہتے ہیں، اور گھر کے اندر رہنے والے اپنے ہی سکے رشتے ہوتے ہیں دوستو، خالو، چاچا، کزن، تایا، اور ستیلا بھائی، ستیلا باپ، ستیلے، اور سکا باپ بھی اب تو ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ خود سوچیں، اس طرح بھی استحصال ہو رہا ہے، اور پھر الزام دوسروں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور کچھ کیس لانچ کیے جاتے ہیں دوستو، جان بوجھ کر لانچ کیے جاتے ہیں، اور ان کو ہوا دی جاتی ہے تاکہ لوگ اسی کے پیچھے لگے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لانچ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کچھ گورنمنٹ کرتی ہے اور کچھ خود کرتے ہیں ماں باپ، تاکہ پیسے بٹوریں گے اب ہم کروڑوں روپیہ لیں گے ان سے جنہوں نے یہ کچھ کیا۔ ماں باپ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کہاں تک آوارہ ہے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں نا کہ کریکٹر وائز ہم ایک دوسرے کیسے ہیں، اس طرح ہر ماں باپ جانتے ہوتے ہیں ان کی اولاد کس لیول کی ہے۔ اسی طرح اشال کے ماں باپ کو بھی پتا تھا کہ ان کی بچی نشوں میں پڑ چکی ہے اور آزاد ہو چکی ہے، اور اس میں انہی ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے آزادی دی، اور انہی ماں باپ کا غریبوں کا قصور ہے جو اپنے چھوٹی بچیوں اور بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں کہ تم جا کے کھیلو تاکہ ہماری جان چھٹی رہے۔ تو ماں باپ اصلی قاتل ہیں، ماں باپ ہی اصل دشمن ہیں، ماں باپ، اور اس میں ماں سب سے بڑی قاتل ہے، یہ یاد رکھیں دوستو۔ ماں جو کہ گھر میں کزنوں پر کسی پر نظر نہیں رکھتی، یہ تمام وہ رشتے ہیں جن سے دور رکھنا چاہیے۔ بچی جب پیدا ہوتی ہے اسی وقت ہی اس کو جوان سمجھا جائے، تصور کیا جائے۔ یہ آپ کے مسلمان ہونے کا بھی، اور باقی باتوں کو چھوڑیں، یہ جو آپ محرم میں پوچھنے لگ جاتے ہیں رونا جائز ہے کہ نہیں، کالے کپڑا جائز ہے کہ نہیں، جو آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو گھسائے رکھتے ہیں نا، یہ بھی کسی سے مولوی سے پوچھیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ دوستو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔